मसीह खुदाम यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आइए बाइबल मुक़द्दस में से आज एक हवाला पढ़ते हैं। उमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। खुदाम यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। खुदाम यीशु मसीह बराह रास्त कलीसिया से, रसूलों से, मुकद्दसों से मुखातिब हैं। हम इसे कहते हैं मिशन वर्क, और मिशन वर्क जो है या मिशन फील्ड जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। M1 मिशन 1, M2 मिशन 2, M3 मिशन तीसरा जो मिशन है। और फील्ड में जाना है से मुराद है जाना है। जिस तरह यशाया में खुदा जब कलाम करता है तो खुदा कहता है मैं किसको भेजूं, हम में से कौन जाएगा। जाना है। और यीशु ने कहा जाओ। कहां जाओ? बाइबल ये बयान करती है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। तो ये 3 मिशन फील्ड है। कहां से शुरू करेंगे? यरूशलेम से, फिर उसके बाद यहूदिया और फिर उसके बाद सामरिया और दुनिया की इंतहा तक। हम मनादी को खुदाम यीशु मसीह की जिंदगी में भी देखते हैं। और खुदाम यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और की तरफ नहीं भेजा गया। तो यीशु की मनादी का जो महवर और मरकज था वो क्या था? इस्राएल। यीशु ने अपनी खिदमत जो है वो इस्राएल में की। और पतरस रसूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसे इस्राएलियों का या यहूदियों का रसूल कहा गया। पतरस रसूल की खिदमत या उसकी मनादी जो थी वो अपनों में थी। और फिर उसके बाद हम पालूस रसूल को देखते हैं तो उनके बारे में लिखा है कि वो गैर कौमों का रसूल है। तो यीशु की मनादी, पतरस की मनादी और पालूस की मनादी। फील्ड अलग अलग थे लेकिन मिशन वर्क एक था। कलाम ये बयान करता है जब तुम रूह कुदस पाओ, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा। और रूह कुदस कब नाजिल होगा? यीशु ने कहा लूका की इंजील में, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। खुदा यीशु मसीह के मसलूबियत, उसकी झुकने के बाद शागिर्द यरूशलेम में ठहरे रहे। और ईद पेंतिकोस्त के रोज जब रूह कुदस नाजिल हुआ तो उन्होंने कुव्वत पाई और उन्होंने मनादी का काम करना शुरू कर दिया। बाइबल ये बयान करती है ठहरे रहना जब तक रूह कुदस तुम पर नाजिल ना हो। और जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो लिखा है तुम कुव्वत पाओगे। और उसका नतीजा क्या होगा? तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह होगे।
ہم یسوع کی گواہی دیں گے، ہم یسوع کے بارے میں بتائیں گے۔ منادی کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ تو منادی کیا ہے؟ کیا کرنی ہے منادی؟ کس کی منادی کرنی ہے؟ یسوع کی منادی کرنی ہے۔ کیا منادی ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے 3 بڑی اہم باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا مصلوب ہوانا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا، پھر دوسرا دفن ہوا، اور تیسرا مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا۔ یہ ہے منادی کے 3 اہم پوائنٹ۔ اگر آج کوئی شخص انجیل پکڑتا ہے، انجیل کو سنانا چاہتا ہے اور انجیل کی منادی کرنا چاہتا ہے، تو یسوع کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، تو یہ باتیں اس کو یاد رکھنی ہے۔ ابتدائی پالوس کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے وہی بات تم کو پہنچائی جو مجھے پہنچی تھی۔ کیا پہنچی تھی اسے؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، اور دفن ہوا۔ تیسرا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ خداوند یسوع مسیح موا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ منادی ہے۔ یہ بیسک ٹیچنگ ہے جو میں نے شیئر کرنی ہے۔ یسوع گناہوں کے عوض موا، میری آپ کی خاطر اس نے اپنی جان دی، اور وہ دفن ہوا، مرا ہی نہیں صرف بلکہ دفن ہوا۔ یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ یسوع مسیح دفن ہوا۔ غیر قوموں کی تعلیم اکثر آپ نے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ نے سنا جو وہ مرا ہی نہیں ہے تو دفن کیا ہوا تھا؟ بائبل بیان کر، جو بائبل کی سچائی ہے وہ ٹھوس سچائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ موا، وہ دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ وننگ پوائنٹ ہے آپ کا۔ یہ بات آپ کے میرے ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ میرا فخر یہ ہے کہ میں جس خداوند کو جانتا ہوں اس کا نام یسوع ہے، اور وہ موا ہے، اور وہ دفن ہوا ہے، اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ یہ منادی ہے۔ آپ نے کون سی منادی کرنی ہے؟ پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ وہی بات جو مجھے سب سے پہلے پہنچی تم کو بھی پہنچا دی۔ میں نے بھی یہی منادی کرنی ہے۔ تھوڑی دیر ہم غور کریں گے۔ بہت سے لوگ منادی کرتے ہیں، اور منادی کرنے والے کو مناد کہتے ہیں، مبشر کہتے ہیں، ایونجلسٹ کہتے ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے مبشر کے لیے، مناد کے لیے، خوشخبری سنانے والے کے لیے 3 باتیں اسے جاننا ہے۔ اگر آپ مشن ورک میں یا مشن فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا ایکٹیو ہیں تو یہ اس کی مک ہے۔ پہلی بات، منادی کیا ہے؟ منادی کی وجہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ منادی کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ کس وجہ سے منادی کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آئیے ذرا پالوس کی زبانی اس بات کو سیکھتے ہیں۔ فلپیوں 1 باب اور اس کی 15ویں آیت کیسے منادی ہو رہی ہے۔
بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے. تو پہلا گروپ جو ہے وہ کون سا ہے؟ حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں. منادی کیا ہے؟ اس کا ایک ہی فارمولا ہے، اس کی ایک ہی ٹیچنگ ہے اور وہ سب کو یاد رکھنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس میں 3 باتیں: موا، یسوع مسیح موا، وہ دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. منادی ایک ہی ہے، ایک ہی شخص کی کرنی ہے اور اس کا نام یسوع ہے، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے ہم نے اسے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. ہم اس کی منادی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی منادی نہیں کرتے. ہمارے لیے کسی اور کی منادی ذے بھی نہیں ہے. کون سی منادی کرنی ہے؟ یسوع کی. لیکن کیسے کرنی ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے. یہ پہلا گروپ ہے، وہ حسد اور جھگڑے کی وجہ سے کرتے ہیں. دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے اور بعض نیک نیتی کے ساتھ، وتھ پیور ہارٹڈ، نیت صاف ہے ان کی. ان کا ہم نے منادی کرنی ہے اور یسوع کی کرنی ہے، اور ہمیں نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی سے ہمارا کوئی معاملہ ہے، نہ ہم کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی پہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں. ہماری نیت صاف ہے. مطلب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نیک نیتی سے منادی کرتے ہیں وہ کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرتے، وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے، وہ کانفلکٹس کو سامنے نہیں لے کر آتے. وہ اپنے معاملات کو جو نجی ہیں، جو اجتماعی ہیں، ان کو چھالتے نہیں ہیں. ان کی نیت صاف ہے. آپ جب منادی کریں گے نیت صاف رکھیے. 16ویں میں لکھا ہے، ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر کہ مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں. یہ تیسرا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں مسیح کی محبت کی وجہ سے وہ منادی کرتے ہیں یہ جان کر کہ خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے میں مقرر ہوں. کہتا ہے اگر میں نے منادی نہ کی تو مجھے پوچھا جائے گا. ابھی ہم نے دیکھا اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا تم میرے گواہ ہوگے. جس شخص کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یسوع موا، دفن ہوا اور جی اٹھا اور اس کی زندگی میں وہ کام کر رہا ہے اور وہ اب بھی زندہ ہے، وہ گواہی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو وہ اس محبت میں خدمت کرتا ہے، اس محبت میں خوشخبری سناتا ہے. پالوس کہتا ہے خوشخبری سنانا تو مجھ پر لازم ہے، افسوس اس وقت اگر میں نہ سناؤں. گواہی دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے آپ کو کسی اسپیشل کالنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تھیالوجی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشخبری کے لیے، گواہی کے لیے آپ کو ہمتن گوش رہنا ہے، کیونکہ آپ پر یہ فرض ہے. میں نے جو دیکھا ہے، جو تجربہ ہے میرا، جو یسوع کے ساتھ میری واقفیت ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں. تو جو فرض سمجھتے ہیں خوشخبری سنانا، یسوع کی گواہی دینا. چوتھا گروپ، مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کر. کئی لوگ تفرقے کی وجہ سے منادی کرتے ہیں اور بائبل یہ بیان کرتی ہے مصیبت ڈالتے ہیں. انہوں نے ہر بندے کے خلاف بولنا ہے،
ہر بندے پر نکتہ چینی کرنی ہے، ہر بندے کو انہوں نے نیچا دکھانا ہے اور کام کرنا ہے یہ کہہ کر کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے تو فرقے کی وجہ سے نہ کہ صاف دلی سے مصیبت نہ پیدا کریں، مسیح کے بدن کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے، کلیسیوں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے، دوسروں کو دکھ دینے کے لیے منادی نہ کریں، تو فرقے ڈالنے کے لیے بائبل نہ پکڑیے، محبت کرنے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، انجیل سنانے کے لیے منادی کریں، اپنی منادی نہ کریں۔ میں اتھے گیا تو میں وہ کرتا، اتھے گیا تو اٹھاتا، اتھے گیا تو اتھے بناتا۔ What hell you are doing؟ اس کے لیے آپ کو نہیں بلایا گیا، سوری، آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہ بات جو آپ کو رسولوں نے دی ہے اس کے مطابق منادی کریں۔ 18ویں آیت میں پالوس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، بس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے، خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا۔ ارے یہ ہم نے 3-4 طرح کے گروپ پڑھے ہیں جو منادی کرتے ہیں اور مختلف انداز سے کرتے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے آپ نے سر پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا۔ کئی دفعہ کئی لوگوں کا ترا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر خدمت کرنے والے کو یا کام کرنے والے کو انہوں نے اس کو نکتہ، اس پر اس کی نکتہ چینی کرنی ہے، اس پہ اعتراض کرنا ہے، اس پہ انگلیاں اٹھانی ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، اس کے خلاف بولنا ہے کہ جی وہ تو یہ منادی کرتا ہے، وہ اس طرح یہ کرتا ہے۔ پالوس کہتا ہے، غور سے سنیے ان الفاظ کو، بس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے، خواہ سچائی سے، اور خواہ اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا۔ کہتا کچھ بھی ہے منادی ہوئی، حسد یا جھگڑے کی وجہ سے کیوں کر رہا ہے؟ اگرچہ ہونا نہیں چاہیے، یا مسیحی محبت میں کر رہا ہے، یا نیک نیکی سے کر رہا ہے، تو فرقے سے کر رہا ہے۔ اب بائبل بیان کرتی ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ وجہ کیا ہے؟ پالوس کہتا ہے کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے، خواہ سچائی سے۔ کہتا ہے میں اس سے خوش ہوں اور رہوں گا۔ آپ نے دوسروں کو جب وہ خدمت کرتے ہیں، جب وہ منادی کرتے ہیں، جب وہ خدا کا کام کریں، دیکھ کے خوش ہوں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ان کو پریشان نہ کریں، کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کی نیت ان کے ساتھ ہے، آپ کی تعلیم آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے خوبصورت بات یاد آئی کسی کی، کہتے ہیں بدتمیزی ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اس کے گھر کی اچھی تربیت روک لیتی ہے۔ آپ مبشروں کے، پاسٹرز کے، دوسروں کے، سب کے خلاف بول سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ بولیے، لیکن کون نہیں بولے گا؟ جسے تمیز ہے، جس کی تربیت ہوئی ہے، جس نے سلیقہ سیکھ لیا ہے، جس نے انجیل کو سمجھ لیا ہے۔ پالوس کہتا ہے صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے، خواہ سچائی سے، اور میں اس سے خوش ہوں اور رہوں گا۔ آپ نے خوش ہونا دوسروں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، جب وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے خوش ہو۔ آپ اس کے ساتھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ لیکن اگر آپ مشن فیلڈ کو سمجھتے ہیں تو اس کی سچائی، اس کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔
آئیے خدا ہم سب کو بائبل کی سادہ، سچی اور خوبصورت تعلیم پر چلنے کا فضل دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ مسیح خدا یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے بائبل مقدس میں سے آج ایک حوالہ پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب